खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका छठा बाब 41वीं आयत से। उस वक्त यहूदी यीशु पर कुड़कुड़ाने लगे क्योंकि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी है मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? फिर ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास आ नहीं सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना लाए, और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा। सहाइफ़ अंबिया में ये लिखा है कि और वो सब खुदा से तालीम पाएंगे। जो कोई बाप की सुनता और उससे तालीम पाता है वो मेरे पास आता है। यूँ नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो ईमान लाता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है, ताकि जो इसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक ज़िंदा रहेगा। और जो रोटी जहाँ की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएं मुआफ़ की जाएं। सब तशरीफ़ रखते हैं जी। लतूरी तौर पर 19वें आम इतवार में हम शरीक हैं, और जिस तरह पिछले गुज़रे हुए 2 इतवारों के दौरान हमने यूखरिस्त की बातें सुनी हैं, और पिछले इतवार ख़ास तौर पर अगर आपको याद हो तो यीशु ने फरमाया था, जो कोई मेरे पास आएगा वो भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। उससे पिछले इतवार आपको याद है कि 5 रोटियों और 2 मछलियों के मोजज़े के साथ खुदावन ने पाक यूखरिस्त की हमें तालीम दी। और आज यीशु मसीह सबको बताना चाहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। इससे आज का मौजू जो है वो शुरू होता है, और खुदा के हजूर यूखरिस्त जिसकी तरफ हमें खुदा लेके जाना चाहता है, यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 6ठे बाब से ये 3रा हफ्ता है कि हम पढ़ रहे हैं। आने वाले 2 हफ्ते और इससे तालीम हासिल करेंगे, सीखेंगे, और खुदावन यीशु मसीह जो यूखरिस्त के मुतल्लक, पाक शराकत के मुतल्लक, अपने बदन के मुतल्लक, इस पाक शराकत के अंदर मसीह की मौजूदगी के मुतल्लक जो हमें सिखाना चाहता है, उस पर हम गौर करने की कोशिश करते हैं। पिछले इतवार यहूदियों ने यीशु मसीह से सवाल किया था, तू हमें कौन सा निशान देता है? हमारे बाप दादा ने तो हमें निशान दिया कि उसने आसमान से मन और बटेरे बरसाए, अब तू हमें क्या निशान देता है? और उसने बताया था वो रोटी किसने दी थी, वो मेरे बाप ने दी थी। और आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मेरा बाप वो आसमान से रोटी देता है, और अब आसमान से जो रोटी उतरी है, मैं जो आसमान से उतरा हूँ, ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है, और वो रोटी कोई और नहीं है, वो मैं हूँ। और उनमें एक तकरार शुरू हुआ, कुड़कुड़ाने लगे, बातचीत करने लगे, समझना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, अपने दिलों को यीशु के लिए खोलना नहीं चाहते हैं, इस हकीकत को कबूल करना नहीं चाहते हैं
اور کئی بار ہم بھی ایسے ہی کڑکڑاتے رہتے ہیں. ہماری عادت ہوتی ہے ہر چیز کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں. کسی میں ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا ہے. کسی نے اچھے کپڑے پہن لیے تو ہم اس کی وہ چیز دیکھیں گے جو بری لگ رہی ہے. تعریف نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے. اور اسی لیے جب ہمیں بھی کوئی تکلیف ملتی ہے، پریشانی آتی ہے، بچوں سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اپنی نوکری سے پریشان ہوتے ہیں، اپنے گھریلو حالات سے پریشان ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے پریشان ہوتے ہیں، تو ہم کڑکڑاتے ہیں. اور آج یسوع کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں. سو یہودی کڑکڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور کڑکڑانے کے پیچھے کیا ہے؟ وہی انسانی سوچ. یہ یوسف کا بیٹا یسوع، اس کی ماں مریم، اس کا باپ لکڑی کا کام کرتا ہے. ہم بھی دوسروں میں برائیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، خامیاں. یسوع کہہ رہا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں وہ جو روٹی آسمان سے اتری ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ آسمان سے کیسے اترا ہے؟ اور اگر آپ بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں یہودیوں کی طرح، تو پھر لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب پڑھ لیں. پھر وہاں پر جب فرشتہ مریم کے پاس آیا ہے اس پیغام کو سن لیں، اور مقدسہ ماں مریم کے سوال کی طرف توجہ کر لیں، میں مرد سے نا واقف ہوں. پھر وہی فرشتہ بتا رہا ہے روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا. یہ وہی پکار رہا ہے میرے باپ نے روٹی دی تھی تمہیں، اور پھر بھی اگر تم نہیں قبول کرنا چاہتے ہو تو پھر کڑکڑاؤ گے. اور پھر کڑکڑانے کی وجہ اپنے اندر رکھتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں. جس کے متعلق بات ہے اس سے کوئی نہیں کرتا ہے. ہم برائی کو جانتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں ہے تو ہم ایک دوسرے کے کان بھریں گے. جس طرح آج انہیں سمجھ نہیں آتی ہے یسوع کس طرح سے آسمان سے اترا ہے، کس طرح وہ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے. یسوع سے کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ آپس میں سوال کرتے ہیں یہ تو بڑائی کا بیٹا ہے، یوسف کا بیٹا ہے، مریم کا بیٹا ہے، اس کے خاندان کو جانتے ہیں، یہ ناصرت سے ہے، ناصرت سے کیا اچھی چیز نکل سکتی ہے، کیسے ہوگا؟ یہی بات ہے. ہم بھی آپس میں ایسے ہی کڑکڑاتے رہتے ہیں، غلطیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. جس کے متعلق کو پریشانی ہے اس سے جا کر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تاکہ حل نکلے، سمجھ آئے. شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہو، شاید وہ سچ بول رہا ہو، شاید ہمارے پاس سچ ہو، لیکن ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اور یہی بات ہے آج یسوع کی یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن یسوع مسیح یہی بات سکھانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے کہ خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرو. جب ہم کڑکڑاتے ہیں، جب ہم اپنے طور سے سوچتے رہتے ہیں، جب اپنے ہی اندر میں ہم بہت ساری باتوں کو جمع کرتے رہتے ہیں، جب اپنے ہی اندر غصہ رکھتے ہیں، جب اپنے ہی اندر چیزوں کو سنبھالتے رہتے ہیں، جب اپنے ہی اندر دنیا بھر کی برائیاں جمع کرتے رہتے ہیں اور کسی کے پاس سیکھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، تب جب ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو پھر سائیکالوجی میں ایک بیماری کا ذکر ہے جسے ڈپریشن کہتے ہیں. وہ بیماری لگتی ہے، ڈپریشن کی بیماری. اور آج کی پہلی تلاوت میں الیاس نبی کو یہی بیماری ہے. اور ڈپریشن کی بیماری میں جب انسان زیادہ چلا جاتا ہے، اس بیماری کے اندر اپنے آپ میں باتیں کرتا ہے، اپنے آپ سے سوال کرتا ہے، اپنے آپ سے پوچھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا رہتا ہے، اپنے آپ ہی فیصلے کرتا رہتا ہے. اور اپنے آپ کے فیصلوں میں سے آج الیاس نبی رتما کے درخت کے نیچے لیٹ کر فیصلہ کرتا ہے اے خداوند میری جان لے لے، مجھے مار دے. ڈپریشن کا مریض بھی آخر میں یہی کہتا ہے اب مجھے مر جانا چاہیے، اب میری زندگی ختم ہو جانی چاہیے. لیکن آج کی پہلی تلاوت میں الیاس نبی کے مرنے کی وجہ یا یہ بات کہنے کی وجہ کیا بنے ہیں؟
اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ ملوک کی پہلی کتاب اس کا 18واں باب 19واں باب آپ پڑھیں، وہاں پر اس بات کے پیچھے کی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچا۔ اس نے 450 بال دیوتا کے ماننے والوں اور ایزابل ملکہ کے پجاریوں، جو بت پرستی کی بات کرتے ہیں، جو دیوتاؤں کی بات کرتے ہیں، جو خدا کی مخالفت کرتے ہیں، جو بت پرستی کو فروغ دیتے ہیں، ایسے حالات کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو پھر وہ بال دیوتا کے تمام پجاریوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، لیکن لڑائی کرنے سے پہلے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہارا دیوتا سچا ہے یا میرا خدا سچا ہے، تمہارے دیوتا زندہ ہیں یا میرا خدا زندہ ہے، اس کا فیصلہ ہوگا، پھر بات کریں گے۔ اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، ایک دن مقرر کیا جائے جس میں قربان گاہیں 2 بنائی جائیں، ایک خدا کے لیے اور ایک دیوتا کے لیے۔ تم اپنے دیوتا کی پوجا کرو، میں اپنے خداون کی عقیدت اور تعریف کروں گا، اور جس کا خداون سچا ہوگا وہ جیت جائے گا۔ اور اسی لیے پھر الیاس نبی ان پجاریوں کو موقع دیتا ہے، جو 450 پجاری ہوتے ہیں، جو قربان گاہ بناتے ہیں، اس کے اوپر گوشت رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، چلاتے ہیں، اور یہ پیچھے سے بول رہتا ہے شاید تمہارا دیوتا سو رہا ہو، شاید تمہارا دیوتا کسی کام میں مبتلا ہو، اس کے کانوں تک تمہاری آواز نہیں جا رہی، چلاؤ، پکارو، اونچی بولو۔ اور پھر وہ اپنا خون بہاتے ہیں، شاید تمہارا دیوتا تمہارا خون مانگتا ہو لیکن آواز نہیں آتی ہے۔ شام ہونے لگتی ہے اور پھر الیاس نبی کہتا ہے بس اب میں اپنے خداوند کو پکاروں گا، اور وہ گھٹنے ٹیک کر ہاتھ اٹھا کر خدا کی حضوری میں اس کے جلال کو مانگتا ہے، اور پھر آسمان سے آگ آتی ہے اور اس قربان گاہ کے گوشت کو بھسم کر دیتی ہے اور کھا جاتی ہے، اور اس کی قوت اور طاقت اتنی زیادہ الیاس نبی کے اندر آتی ہے، وہ 450 لوگوں کو اسی جگہ پر قتل کر دیتے۔ اب جب بات ملکہ تک پہنچی ہے تو ملکہ کہتی ہے الیاس نبی نے میرے 450 پجاریوں کو مارا ہے، اب اسے بھی قتل کر دیو۔ سو اس ڈر سے وہ بھاگا ہے، اور بھاگتے 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 اس مقام تک پہنچا ہے جو ویران ہے، جو بیابان ہے، جہاں پودے نہیں ہیں، جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جہاں جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، وہاں پہ ایک رتما کا درخت ہے، جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے درمیان وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اور پیچھے ملکہ کا خوف اور اس زمین کا خوف جو ویران ہے، اور خدا کے حضور اس ڈر سے کہ وہ باغ کر تھک گیا ہے اور اپنے سوالوں کا جواب اب اپنے اندر نہیں پا رہا ہے کہ میرے بھاگنے کی وجہ کیا ہے، اور اس ڈپریشن میں آ کر، اس سوچ میں آ کر کہتے ہیں اب میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ اور یہاں پر خدا اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ آپ اندازہ کریں خداوند کے حضور روٹی کے 4 بڑے معجزے جو ہیں وہ الیاس نبی سے جڑے ہوئے ہیں۔ 2 اتوار پہلے ایک بندہ 20 روٹیاں لے کر آیا تھا اس کے پاس، اور اس نے 100 لوگوں کو کھلا دی۔ پھر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے بیوہ عورت کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ بیوہ عورت کے پاس جاتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے، اس کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے روٹی کھلا دو، اور وہ بیوہ اسے روٹی کھلاتی ہے، اور نہ اس کی مٹکی سے جو ہے وہ آٹا ختم ہوتا ہے کبھی مٹی سے، اور کبھی نہ ہی اس کے کپی سے تیل ختم ہوتا ہے۔ یہ خدا کی برکت اس بیوہ عورت کو ملتی ہے جو سارفت کی رہنے والی بیوہ ہے۔ کوے اس کے لیے روٹی لاتے ہیں، کوے ہمیشہ روٹی چھینتے ہیں، کوے اس کے لیے روٹی لاتے ہیں۔ اور آج ایک اور محفوظ الفطرت جو انسانوں سے علیحدہ فرشتہ آج خدا کا اس کے لیے روٹی لے کر آیا۔ اس کو روٹی دے کر فرشتہ اسے کیا کہتا ہے
کیا کہتا ہے اسے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا کہتا ہے؟ اسے کیا کہتا ہے؟ اسے کہتا ہے روٹی کھا، اور کچھ نہیں کہتا. اسے کہتا ہے روٹی کھا. روٹی کھلانے کے بعد فرشتہ چلا گیا تھا کہ بیٹھا ہوا تھا؟ ہاں جی، چلا گیا تھا کہ بیٹھا ہوا تھا؟ نہیں تھا گیا، بیٹھا رہا تھا. روٹی کھانے کے بعد الیاس کیا ہو گیا تھا؟ سو گیا تھا. ڈپریشن میں کسی کو نیند نہیں آتی ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ڈپریشن میں سب سے برا یہی ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے. اور خداوند آج الیاس نبی کو اس سے نکالنا چاہتا ہے، اور اس فرشتے کو اس کے تکیے کے قریب بٹھا دیتا ہے اور وہ اسے روٹی کھلاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے. سونے کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے. تو پھر دوبارہ فرشتہ اسے کیا کہتا ہے؟ روٹی کھا، اور روٹی کھا. اور روٹی کھانے کے بعد اب یہاں پہ اسے کہتا ہے تجھے ایک لمبا سفر کرنا ہے، اس لیے روٹی اور کھا، اور روٹی کھا. اور روٹی کھانے کے بعد اسے کیا کہتا ہے؟ اب تجھے اس خدا کے پہاڑ تک جانا ہے، حریب کے پہاڑ تک جانا ہے، جس کا پرانا نام کوہ سینا ہے، جہاں موسیٰ تھا، جہاں شریعت ملی، جہاں کلام ملا تھا، جہاں خدا باتیں کرتا تھا. اس پہاڑ تک تجھے مسافت کرنی ہے. اور یہ مسافت کتنی دیر کی تھی؟ 40 دن کی تھی، دن کی اور رات کی بھی. اس روٹی کی قوت کتنے دنوں کی ہے؟ ہاں جی، اس روٹی کو ایک بار کھانے سے اسے کتنے دنوں کی قوت ملی؟ 40 دن اور 40 رات کی قوت ملی تھی. وہ چلتا رہا، چلتا رہا، اس مقام تک پہنچا. ادھر اگر آپ یاد کریں تو وہاں سے بنی اسرائیل قوم آزاد ہو کر جب آئی تھی تو انہیں 40 سال لگے تھے. 40 سال تک خدا من اور بٹیرے دیتا رہا، کھاؤ، آسمان سے دیتا رہا. ادھر ایک ہی روٹی کھلائی ہے جس کی قدرت اور طاقت اتنی ہے، وہ 40 دنوں تک اور 40 رات تک چلتا رہا ہے. اب آپ جب یسوع کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، آپ یقین رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ اونچی بولے ذرا. پاک شراکت میں یسوع کا بدن ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس پاک بدن کی قوت کتنی زیادہ ہے. اس کو کھا کر آپ کتنا چل سکتے ہیں؟ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ ہاں جی، کتنے دنوں تک چل سکتے ہیں آپ؟ پاک شراکت کی قوت کتنی زیادہ ہے؟ یسوع کے بدن کی قوت کتنی زیادہ ہے؟ یسوع کے پاک بدن کے اندر کتنی قوت اور طاقت ہے کہ آپ چل سکتے ہیں؟ ہاں جی، پتہ نہیں، میں نے کچھ ان دنوں میں جب تیاری کر رہا تھا، کسی نے 25,550 دن جو کہ خدا کے کلام میں شاید لوگوں کے دنوں کو شاید 70 ورے تھی، 80 ورے تک بھی سوچ سکتا ہے کوئی. لیکن اس پاک بدن اور خون کی قوت کتنی زیادہ ہے کہ ہم آسمان تک سفر کر سکتے ہیں. کہاں تک جا سکتے ہیں؟ آسمان تک سفر کر سکتے ہیں. اگر آپ اس ایمان سے پاک یوخرس کو نہیں لیتے، اس ایمان سے پاک شراکت نہیں لیتے، اس ایمان سے عبادت میں شریک نہیں ہوتے، تو پھر کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے. اور اس کمی کو میں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں کہاں پہ کمی ہے. جہاں ہم رک جاتے ہیں، جہاں ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے. لیکن پاک شراکت کی قوت ہمیں ہمارے اندر اتنی قوت پیدا کرتی ہے کہ ہم آسمان تک جا سکتے ہیں. اسی لیے وہ کہتا ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا، آسمان تک زندہ رہے گا، ہمیشہ کی زندگی تک زندہ رہے گا. اسی لیے کبھی کبھی پروٹسٹنٹ لوگ ہمیں کہتے ہیں کیا ہے آپ اس وہ روٹی پڑی ہوتی ہے اس کو سجدے کرتے رہتے ہو، کیا ہے پاک صدوق کے اندر کہ آپ اس کے آگے جھکتے رہتے ہو. انہیں اس بات کا اندازہ نہیں، کیونکہ وہ نہیں مانتے ہیں
کہ اس کے اندر زندہ یسوع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یادگاری تھی، ایک آخری کھانا تھا جو یسوع نے منا لیا، وہ طریق کی بات تھی، وہ اس کے اندر زندہ یسوع کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، خدا کے حضور یہ اس کے اندر زندہ یسوع ہے، اس کے اندر وہ روٹی ہے جس کی قوت آسمان تک لے جا سکتی ہے، اس کے اندر زندہ یسوع ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، اس کے اندر اتنی برکت اور قوت ہے کہ ہم خدا کے حضور، ہماری زندگی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے ہم آ کر اس کے آگے جھکتے بھی ہیں، اسے سجدہ بھی کرتے ہیں، اسے حاصل بھی کرتے ہیں، اور خدا کے حضور اس کے وسیلہ سے زندگی کی برکت پاتے ہیں، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے، جس کا جواب اگلے اتوار میں دیا جائے گا، جو میرا بدن نہیں کھاتا اس میں کیا ہے، جو کھا لیتا ہے اس میں کیا ہے۔ لیکن آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں، خدا کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کریں، کیوں ہم اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں، کیوں ہم اس پاک بدن اور خون کی قوت کو محسوس نہیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بتانے کے لیے آج کی دوسری تلاوت جو ہم نے سنی ہے اس پر ہم نے غور نہیں کیا گیا۔ خداوند کہتا ہے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے، مخلصی کے دن تک تم پر مہر ہوئی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ساری تلخ مزاجی، غضب، غصہ، شور و گل اور بدگوئی، تمام بدنیتی سمیت تم سے دور کی جائے۔ یہ ہم سے دور نہیں ہوتا، غصہ نہیں نکلتا، غضب نہیں نکلتا، ایک دوسرے کی مخالفت ہم سے نکلتی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں وہ ہمارے اندر سے نہیں نکلتی ہیں، اور اسی لیے وہ فرماتا ہے، مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے، اب اگر طاقت حاصل کرنے کا منبع یسوع مسیح ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے تم کیا کرو گے، ایک دوسرے پر مہربان ہو جاؤ، نرم دل ہو جاؤ، ایک دوسرے کو بخش دو، چنانچہ مسیح نے تم کو پہلے بخشا ہے۔ اس لیے اگر تم اپنی زندگی میں بدلاؤ نہیں لاؤ گے تو پھر پاک شراکت کی قدرت اور طاقت تمہیں ملے گی نہیں، نظر نہیں آتی ہے، محسوس نہیں ہوتی ہے، آپ اس کا تجربہ نہیں کرتے ہو، آپ الیاس کی طرح اٹھ کر چلتے نہیں ہو، آپ الیاس کی طرح اس قوت سے محروم رہ جاتے ہو، کیونکہ ہمارا دل ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ پاک شراکت ہمارے اندر کیا کرتی ہے؟ مقدس فرانسس کا نام سنا ہے آپ نے کہ نہیں؟ ہاں جی، مقدس فرانسس آف اسیسی کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ اونچی بولیں ذرا، کوئی بات نہیں، سنا ہے۔ ایک دن مقدس فرانسس، یہ 13ویں صدی کا مقدس ہے، مقدس فرانسس اپنے بردرز سے دور، وہ گھر پر تھے بردرز، اور یہ کہیں کلام سنانے کے لیے، خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ سارے بردر انتظار کر رہے تھے کہ مقدس فرانسس شام کے وقت واپس آنے والا ہے، تو اس سے پہلے وہ کھانے کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ آنے میں دیر کرتا ہے، تو سارے کھانا ٹیبل پہ لگا کر بیٹھے انتظار کر رہے تھے، تو کسی نے آواز دی چلو دعا ہی کر لیتے ہیں۔ جب سارے بردرز کھانا رکھ کر دعا کرنے لگے تو کچن میں سے ایک آواز آئی، برتن گرنے کی آواز آئی۔ کسی نے کہا سارے بردرز تو ہم یہاں پر ہیں، کچن میں کون ہے؟ ایک بردر اٹھ کر گیا تو اسے ایسے محسوس ہوا کچن میں کوئی آدمی ہے جو ہمارے کچن سے کھانے پینے کی چیزیں چوری کر رہا ہے۔ تو اس نے دوسرے بردرز کو بتایا مجھے لگتا ہے وہاں پر کوئی چور آ گیا۔ سارے بردرز اٹھتے ہیں اور جا کر اس چور کو پکڑتے ہیں، اس کو خوب مارتے ہیں، خوب مار کر اسے ایک جگہ پر باندھ دیتے ہیں، اور سارے ٹیبل پر واپس آ کر دعا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں مقدس فرانسس آتا ہے، اور مقدس فرانسس جب آتا ہے تو ایک جلدی سے اسے بتاتا ہے مقدس فرانسس ہمارے گھر میں چور آ گیا تھا، ہم نے اسے بہت مارا ہے اور ادھر باندھا ہے۔ وہ جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو چور اتنی دیر میں اپنے آپ کو کھول کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ مقدس فرانسس کو بہت غصہ آتا ہے، کہتے ایک تو وہ بھوکا تھا، دوسرا
تم لوگوں نے اسے مارا ہے، تب تک آپ لوگوں کو بھی روٹی نہیں ملے گی جب تک آپ اسے ڈھونڈ کے نہیں لاؤ گے۔ وہ ہمارا ڈاکو بھائی تھا، وہ ڈاکو بھائی تھا، ہمارے پاس آیا تھا کھانے کے لیے۔ جب تک تم اسے ڈھونڈو گے نہیں اور اسے واپس یہاں پر نہیں لاؤ گے تب تک تمہیں بھی روٹی نہیں ملے گی۔ سو سارے بردرز اب بھاگتے ہیں گلیوں میں، اونچی اونچی بول رہے ہیں گلیوں میں، ڈاکو بھائی کدھر ہو، ڈاکو بھائی ہمیں مل جاؤ، ڈاکو بھائی آؤ، تمہیں مقدس فرانسس بلاتا ہے، ڈاکو بھائی واپس آؤ، ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ، ڈاکو بھائی۔ خیر بہت اونچی اونچی گلیوں میں پکار رہے ہوتے ہیں۔ سو جب کہیں ایک موقع پر انہیں ڈاکو بھائی مل جاتا ہے تو اسے پکڑ کر دوبارہ واپس لاتے ہیں، اپنے گھر میں لاتے ہیں۔ تو مقدس فرانسس اسے ٹیبل کے اوپر جہاں پہ وہ خود بیٹھ کے بردرز کھا رہے تھے وہاں بیٹھ کر اسے بٹھا کر کھانا کھلاتے ہیں اور دوسرے بردرز کو بھی کھانا دیا جاتا ہے۔ مقدس فرانسس اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہے اور اپنے بردرز کو سکھاتا ہے یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بھوکے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ ڈاکو بھائی ہے جسے شاید آپ کی مدد کی ضرورت تھی اس کا بھوک ختم کرنے کے لیے۔ جب ڈاکو یہ باتیں مقدس فرانسس کے منہ سے سنتا ہے تو اپنے آپ کو بدلتا کہتا ہے آئندہ سے میں کبھی بھی چوری نہیں کروں گا، میں اپنی زندگی بدل لوں گا۔ اور جب تم نے مجھے ڈاکو ہو کر مجھے بھائی کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، اب آئندہ سے میں چوری نہیں کروں گا۔ سو وہ ڈاکو بھائی اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر وہاں سے چلا گیا۔ آپ سارے اپنے آپ پہ توجہ کرو۔ ایک روٹی مقدس فرانسس کے ساتھ کھانے سے اس کی زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی۔ یسوع مسیح کا بدن کھانے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ ہمیں کہتا ہے میں نے تمہیں غلام نہیں کہا، میں نے تمہیں اپنا دوست کہا ہے، اپنا بھائی کہا ہے، اپنی ماں کہا ہے، اپنی بہن کہا ہے۔ کون ہے میرا بھائی، کون ہے میری ماں، کون ہے میرا جو بہن، سب کے لیے وہ کہتا ہے وہی جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جب آپ پاک شراکت لے کر اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر کیوں ہمارے اندر یہ تبدیلی نہیں آتی ہے؟ پاک شراکت لے کر کلام سننے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کھایا اور مر گئے، جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ خدا کے حضور اس بات کو ہمیں سیکھنا ہے۔ اور عبادت کے اندر کلام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک فادر کے پاس بہت سارے پیرش تھے، 3-4 پیرشز کی وہ خدمت کرتا تھا۔ سو ایک دن ایک جنازہ آ گیا اور جنازہ تھوڑا سا دیر ہوگی جنازے میں۔ اب اسے فکر لگی ہوئی تھی کہ جنازہ جو ہی ختم ہو تو مجھے اپنے دوسرے گرجا گھر میں جا کے عبادت کرانی ہے جہاں پر لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں۔ سو وہ وہاں سے جنازے کو جلدی جلدی ختم کر کے وہاں سے بھاگتا ہے اور آ کر عبادت شروع کرتا ہے۔ اسے خیال آتا ہے آج میں نے تو کلام کی تیاری کوئی نہیں کی، مجھے تو موقع نہیں ملا میں دیکھ سکوں تلاوتیں کون سی ہیں، مجھے موقع نہیں مل سکا کلام کی جو گہرائی ہے میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا۔ سو وہ آ کر کلام پڑھتا ہے اور کلام پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے خیالات کو سمیٹتا ہے کہ آج میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا۔ اور تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے اور اس تھوڑی سی خاموشی کو وہ سب کے سامنے رکھتا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا کلام سناتا ہے اور اس کے بعد کلام کو جلدی ختم کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ اور جو ہی عبادت ختم ہوئی ایک شخص بھاگا بھاگا فادر کے پاس آتا ہے، کہتا ہے فادر جی آج بڑا مزہ آیا کلام سننے کا۔ فادر کو تو پتا تھا میں نے تیاری نہیں کی ہے، اس کو تو پتا تھا میں نے آج لوگوں کو جیسے کلام سنانا چاہیے تھا ویسے نہیں سنایا۔
تو ویسے پوچھنے کے لیے اس نے کہا کون سا حصہ آپ کو کلام کا بڑا مزہ آیا؟ اس نے کہا جب فادر جی آپ خاموش کھڑے تھے تب مجھے بڑا مزہ آیا۔ کہتے خاموش کھڑا تھا تو تب مزہ آیا؟ کہتا میں بھی آپ کی طرح ہر وقت بھاگتا رہتا تھا، ادھر بھاگو، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میں اپنے خاندان کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور آپ اپنے خیالات کو اکٹھے کر رہے تھے، اس خاموشی سے مجھے ایک پیغام ملا، مجھے بھی رکنا ہے، مجھے بھی اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر رکنا ہے، اور شاید آج اس رکنے کے وقت کے ذریعے سے میں نے سمجھا ہے مجھے اپنے خاندان کو ٹائم دینا چاہیے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے۔ اس لیے میں نے سیکھا ہے کہ خاموشی بھی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جب بھی آپ پاک شراکت لے کر یسوع کو اپنے اندر لیتے ہیں تو ضرور تھوڑا سا وقت دیا کریں اپنے آپ کو۔ ہم بولتے رہتے ہیں، دعا میں بھی بولتے رہتے ہیں، کبھی خاموش ہو کر یسوع کی آواز کو سنیں، وہ بھی آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ خاموش ہو کر اس کا جواب بھی سن لے جو آپ نے مانگا ہے، شاید وہ آپ کی رہنمائی کر دے کہ آپ نے جو مجھے کہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ آپ کی مدد ہے جس کو آپ اپنی زندگی میں کامیابی سے سیکھ پاؤ گے اور کچھ اچھا کر پاؤ گے۔ تو اس لیے خداوند فرماتا ہے ہمیں خاموش بھی رہنا سیکھنا چاہیے۔ سوئیں خدا کے حضور جب پاک شراکت لیں، جب کلام سنیں، غور سے سنیں، سننا چاہیے۔ سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے۔ سننا خدا کے کلام سے، جب کلام پڑھا جاتا ہے خدا ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ پاک شراکت میں وہ اپنا آپ دے رہتا ہے، یہ لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو، یہ میرا خون ہے۔ وہ اپنا آپ دے رہا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، اور اسے جب ہم پہچان پاتے ہیں تو پھر ہمیں قوت ملتی ہے۔ سوئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو ہر اتوار ہمیں موقع دیتا ہے اور اپنا آپ ہمیں دے دیتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کے بعد کتنی قوت ہمیں ملتی ہے یہ ضروری ہے سمجھیں، اس قوت سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں، اس قوت کو اپنے ساتھ رکھیں اور اپنی زندگی میں مضبوط ہو کر آگے بڑھتے جائیں۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خدا کرے کہ ہمارے خاندانوں میں کلام بڑھے، ہمارا ایمان بڑھے اور ہم عبادت میں شریک ہو کر برکتیں پاتے جائیں مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ رسولوں کا عقیدہ۔